अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। हाज़िर खिदमत हूँ एक नई पॉडकास्ट और एक नए मौज़ू के साथ। शकील अहमद कियानी, रियाद, सऊदी अरेबिया से। आज हमारे साथ जो शख्सियत मौजूद है, एक इल्मी अदबी शख्सियत, एक इस्लामी स्कॉलर्स, डॉक्टर हबीबुर रहमान साहब। माशाअल्लाह आप जो हैं वो मुदीर हैं मरकज़ तालीम व तहकीक इस्लामाबाद। तो इसके अलावा बैनुल अक़वामी इस्लामी यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद के जो फैकल्टी ऑफ शरिया एंड लॉ है उसके चेयरमैन भी हैं। माशाअल्लाह आपने पीएचडी भी की है, एलएलबी किया है और इसके अलावा दर्स निज़ामी भी किया है, एमफिल भी किया है और जो सबसे बेहतरीन बात है कि हाफ़िज़ कुरान भी है माशाअल्लाह, कई किताबें के मुसन्निफ़ हैं। तफ़सीली तारुफ़ मैं डॉक्टर साहब से कहूँगा तो वो खुद बताएँ। तो डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया आपका, आप विंड में से तशरीफ़ लेके आए और हमें ये सआदत बख्शी कि हम आपके इल्म से इस्तिफ़ादा हासिल कर सकें। तो वंस अगेन बहुत शुक्रिया आप तशरीफ़ लाए। बहुत मुझे मुख्तसरन बताइए थोड़ा-सा अपना मज़ीद तारुफ़ मुझे करवाएँ क्योंकि किताबें बहुत सारी लिखी हुई हैं और माशाअल्लाह बड़े प्यारे मौज़ूआत पे आपने किताबें भी लिखी हैं। तो थोड़ा-सा जो अपना सफ़र है, तालीमी सफ़र, उसके बारे में ज़रूर ज़रा आगाही दें। बहुत शुक्रिया। तालीमी सफ़र में सबसे पहले उलूम दीनिया जिसको आज दर्स निज़ामी कहा जाता है, 8 साल का ये सफ़र अल्हम्दुलिल्लाह सबसे पहले तय किया है। उसके बाद जो असरी उलूम हैं उनमें पंजाब यूनिवर्सिटी से मैंने मग़रबी उसूल क़ानून और उसूल फ़िक़्ह इसमें तक़ाबली जायज़ा के लिहाज से मेरा पीएचडी है। यानी इसमें बुनियादी तौर पर मग़रब का जो उसूल क़ानून और उसकी फ़िलासफ़ी है और इस्लाम का जो क़ानून है और उसकी फ़िलासफ़ी है, दोनों के दरमियान एक कंपैरेटिव स्टडी है। दोनों में अथॉरिटी ऑफ लॉ के हवाले से गुफ्तगू की गई है और तहक़ीक़ी काम है। इसके अलावा तफ़सीर में मैंने एमफ़िल किया है। माशाअल्लाह, बैनुल अक़वामी इस्लामी यूनिवर्सिटी से मैंने एलएलबी किया है माशाअल्लाह। और इसके अलावा कोई 8-9 मेरी किताबें हैं और रिसर्च आर्टिकल्स भी हैं। माशाअल्लाह। अ, ये मैं देख रहा हूँ किताबों में आपने अहकाम तलाक और अहकाम वसीयत और माशाअल्लाह बड़े जो ऐसे मौज़ूआत हैं जो हॉट टॉपिक होते हैं आजकल माशरे के, तो इस पे तो ख़ैर हम तफ़सीलन बात करेंगे। मुझे ये बताइए कि ये जो मरकज़ तालीम व तहकीक है, ये क्या है और ये कब से जो है वो इस पे आप काम कर रहे हैं? जी, मरकज़ तालीम व तहक़ीक़ इस्लामाबाद ये एक तालीमी और तहक़ीक़ी इदारा है। दरअसल ये हायर एजुकेशन के हवाले से एक जदीद तर्ज़ का काम है। हमारे यहाँ आम तौर पर दीनी मदारिस के हवाले से शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया जाता है कि ये असरी उलूम से आगाह नहीं होते और कौमी दायरे के अंदर इनको शामिल करने के लिए मुख्तलिफ़ कोशिशें तजवीज़ की जाती हैं। तो हमने ये इदारा इसलिए बनाया है कि 8 साल दर्स निज़ामी करने के बाद यानी उलूम दीनिया के हुसूल के बाद जो हमारे स्कॉलर्स हैं और ग्रेजुएट्स हैं दीनी मदारिस के, उनको आगे हायर के एजुकेशन की तरफ ले जाएँ। जी, और उसके साथ-साथ चूँकि असल महारत और एक्सपर्टीज़ जो हैं वो इस बात में कि वो जदीद तकाज़ों के मुताबिक फ़तवा देने की सलाहियत भी उनके अंदर पैदा हो जाए। उस हवाले से हमने 2 साला तख़स्सुस फ़िल फ़िक़्ह वल इफ़्ता का एक कोर्स जो है वो उनके लिए डिज़ाइन किया है। लेकिन हमारे यहाँ दीनी मदारिस में जो फ़तवा का कोर्स है उससे हट कर हमने एक नए अंदाज़ के अंदर ये कोर्स डिज़ाइन किया है, जी, जिसमें एक सेमेस्टर इंग्लिश लैंग्वेज का, एक सेमेस्टर अरबी लैंग्वेज का रखा है। उलूमुल कुरान, उलूमुल हदीस, तक़ाबुल अदियान, जी, इस्लामी बैंकारी और हलाल फूड जैसे अहम बर्निंग जो इश्यूज़ होते हैं, उनसे भी हम उनको आगाह करते हैं और उस हवाले से भी तफ़सीली वर्कशॉप भी रखी हुई हैं, सेमिनार्स करवाते हैं और आगाही देते हैं। तो ये जो आपने कोर्स डिज़ाइन किया है, ये क्या अभी इम्प्लीमेंट हो गया है? कुछ मदारिस में ये पढ़ाया जा रहा है या नहीं? जी, ये मरकज़ तालीम व तहक़ीक़ के अंदर हमने 2013 से शुरू किया था और अल्हम्दुलिल्लाह अब तक 100 से ज़ायद हमारे तलबा जो हैं वो इस कोर्स से गुज़र चुके हैं, जिनमें से 50 के करीब एमफ़िल या तो कर रहे हैं या कर चुके हैं। तो इसमें हमने एक जिद्दत ये रखी है कि दर्स निज़ामी करने के बाद
چونکہ ایک بڑا عرصہ طالب علم 8 سال کا طویل عرصہ ہے جو کہ وہ دینی علوم کے لیے وقف کرتا ہے، تو ہم نے اس کے ساتھ ساتھ رفاع یونیورسٹی کے ساتھ MOU کیا ہے کہ وہ 2 سال کے اندر اندر ساتھ ایم فل بھی کروا دیتے ہیں، تو گویا کہ ایک طرح یونیورسٹی کی ڈگری بھی ان کو 2 سال کے اندر مل جاتی ہے، اور اور تخصص فی الفقہ والفتویٰ کی ڈگری بھی ان کو 2 سال کے عرصے کے اندر مل جاتی ہے۔ ماشاء اللہ، یعنی آپ نے تو یہ ایک یونیک کام ہے جو کہ باقی پاکستان کے اندر اب تک کسی اور ادارے کے اندر نہیں ہے، کہ جہاں پر بھی فتویٰ کا ایک سلیبس ہے بھی تو وہ انتہائی مختصر سا ہوتا ہے، اور ویکنڈ پہ یا ہفتہ وار کچھ دنوں میں ہوتا ہے۔ جی جی بہت شکریہ۔ اچھا، میرا بچپن سے ہی نا ایک یہ ایشو رہا کہ میں یہ سمجھتا تھا کہ ہمارے جو مسلمان ہیں، جو بچے ہیں، وہ نہ صرف اس قابل ہوں کہ وہ جب نماز کا وقت ہو تو وہ جماعت کرانے کے قابل ہوں اور وہ آگے کھڑے ہو جائیں جماعت کرانے کا، اور جب کبھی علمی اور تحقیقی بات ہو، کوئی مکالمہ ہو، تو اس میں بھی وہ پیش ہوں۔ اور میں یہ دیکھتا تھا کہ ہمارے معاشرے میں ایک بڑا گیپ ہے کہ مولوی مولوی ہے، اور جو انگلش تعلیم پڑھنے والا بیکن ہاؤس یا کسی اور اسکول سے تعلیم یافتہ ہے، اس کو اگر دین کی بات کرو تو وہ کہتا ہے یہ مولوی کا کام ہے، اور اگر مولوی صاحب سے بات کریں کہ یہ کرپٹو کیا ہے یا مارکیٹنگ، ڈیجیٹل مارکیٹنگ کیا، تو کہتے ہیں یہ آپ لوگوں کا یہ تو حرام ہے۔ اور یہ تو جو آپ نے اس گیپ کو پورا کیا ہے میرے خیال میں کافی حد تک، کہ ایک دینی مدرسے سے نکلا ہوا بچہ جو ہے اس کو آپ ایک ایسی ڈگری بھی ساتھ اس کے تھوڑا سا کوشش کے بعد جو ہے وہ مل جاتی ہے، تو ماشاءاللہ یہ بہت بڑی اور زبردست کاوش ہے۔ آ، آج کل جو چل رہا ہے یہ مدارس کے اوپر کو بل بھی پاس ہوا ہے، جی، اس کے بارے میں آپ تھوڑا سا تفصیلی بیان کریں گے کہ یہ کیا بل تھا اور کیسے پاس ہوا، اور اس کے کیا آپ اتفاق کرتے ہیں اس سے؟ جو پہلی آپ کی بات ہے اس میں تھوڑا سا میں اضافہ کروں گا کہ اس وقت آپ نے جس گیپ کی نشاندہی کی ہے، یقیناً یہ بہت بڑا گیپ تھا جس کو ہم خود بھی محسوس کرتے تھے کہ جس معاشرے کے اندر علماء کرام جاتے ہیں، اس معاشرے کی زبان کیا ہے، ان کا لیول کیا ہے، کس زبان کے اندر ان کے ساتھ گفتگو کرنی ہے، دعوت دینی ہے، دین کو کس انداز میں پیش کرنا ہے، وہ چیز عام طور پر ہمارے دینی مدارس کے اندر نہیں تھی۔ الحمدللہ ہم نے ایسے موضوعات کا انتخاب کیا ہے اور ایسے پروگرام لانچ کیے ہیں جن کے ذریعے اس وقت کی ابھی آپ نے کرپٹو کرنسی کا ذکر کیا، پچھلے سال ہمارے ایک اسٹوڈنٹ نے 6 ماہ کے اندر اس پر ریسرچ کی ہے کہ کرپٹو کرنسی کیا ہوتی ہے اور اس کے شرعی احکامات کیا ہیں اور اس کی تفصیلات کیا ہیں۔ ابھی میں جب سعودی عرب میں آیا ہوں تو میرا خیال ہے کہ مجھ سے کوئی 5-7 مرتبہ یہ سوال ہو چکا ہے کرپٹو کرنسی کے حوالے سے، صحیح۔ کہ یہ اس کے حوالے سے کہ یہ جائز ہے ناجائز ہے، اس کا استعمال جو ہے وہ کیسا ہے، تو انشاءاللہ میں آپ کو بھی یہ بھجوا چلیں یہ ہم اگلا سوال کریں گے۔ جو دوسرا سوال تھا میرا مدارس کے حوالے سے۔ جی ہاں، رجسٹریشن کا جہاں تک معاملہ ہے اب تو وہ پایہ تکمیل کو پہنچ چکا ہے، ابھی کل ہی وہ ایکٹ کی شکل اختیار کر چکا ہے اور باقاعدہ ایک قانون کی شکل اختیار کر چکا ہے، چونکہ 2-3 ہفتے پہلے جو صورتحال تھی اس کے اندر میں چونکہ براہ راست شامل تھا، 5 بورڈ جو ہیں جی اتحاد تنظیمات مدارس دینیہ، جی جی اس کے اندر چونکہ میری بھی رابطۃ المدارس کے بورڈ کی مدیر الامتحان کی ذمہ داری ہے، صحیح تو اس میں پوری تفصیلی ڈسکشن اس بات پر ہوئی تھی کہ کس قانون کے تحت ان کی رجسٹریشن ہونی چاہیے، صحیح تو بالعموم اس کے اندر دونوں آپشن ڈسکس کیے گئے کہ منسٹری آف ایجوکیشن کے تحت رجسٹریشن کا آپشن بھی کھلا رہنا چاہیے، اور 1860 کا رجسٹریشن ایکٹ جو ہے سوسائٹی رجسٹریشن ایکٹ، اس کی دفعہ 21 کے تحت جو ہے اس میں بھی گنجائش رہنی چاہیے۔ تو اب ایکٹ پاس ہونے کے بعد آرڈیننس لایا گیا، اور آرڈیننس کے اندر گنجائش پیدا کی گئی کہ جن لوگوں نے منسٹری آف ایجوکیشن کے تحت جنہوں نے رجسٹریشن کی تھی ان کو بھی پروٹیکشن دی جائے۔ صحیح زبر، تو آپ یعنی اس سارے جو سینیریو ہے اس سے اتفاق کرتے ہیں اور آپ اس میں شامل تھے یعنی؟ جی، اس میں سب سے اہم بات یہ ہے کہ پہلی مرتبہ لیجسلیشن کے ذریعے، قانون جی سازی کے ذریعے مدارس کو ایک پروٹیکشن حاصل ہو گئی ہے۔ زبردست۔ اچھا، میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ آپ نے کافی ساری موضوعات پہ کتابیں لکھی ہیں، لیکن ایک موضوع میں نظر آ رہا ہے وہ ہے احکام طلاق۔ تو احکام طلاق کے بارے میں، کیونکہ آپ نے ایک پوری کتاب لکھی ہے اور ماشاءاللہ اس کو بڑا خوبصورت انداز میں بیان کیا ہے، تو اس کو ذرا مختصراً اگر آپ بیان کریں کہ احکام طلاق جو ہے اس کے بارے میں تھوڑا سا تفصیل میں۔ ہاں، اس کتاب کا پس منظر یہ تھا کہ چونکہ ہمارے معاشرے کے اندر عام طور پر اب طلاق کا ریشو
بہت بڑھتا جا رہا ہے. خلا اور طلاق کے مقدمات اور طلاق کا ریشو تقریباً افسوسناک حد تک بڑھتا جا رہا ہے. اور عام طور پر طلاق دینے کے بعد لوگ آتے ہیں اور پوچھتے ہیں کہ میں نے غصے کے اندر طلاق دی, کیا غصے کے اندر طلاق ہوتی ہے؟ میں نے غصے کے اندر 3 مرتبہ طلاق دے دی تو کیا 3 مرتبہ طلاق ہوتی ہے یا نہیں ہوتی؟ اس طرح کے وہ ایشو جو کہ ہماری پبلک کے اندر بہت کامن ہیں اور جن کی وجہ سے جب گھر اجڑ جاتا ہے, گھر تباہ و برباد ہو جاتا ہے, اس کے بعد جا کر وہ کبھی ایک سے پوچھتے ہیں کبھی دوسرے سے پوچھتے ہیں. تو میں نے احکام طلاق کے موضوع پر یہ کتاب لکھی. ایک تو پبلک کا ایشو تھا, دوسرا ہمارے قانوندان طبقے کا بھی تھا کہ کیونکہ میں کوئی 18 سال سے ججز کو اور وکلاء کو بھی ٹریننگ کورس کرواتا رہا ہوں, ماشاءاللہ. تو اس لحاظ سے ان کو سب سے زیادہ اس معاملے کے اندر جو ہے وہ کنفیوژن ہوتی تھی. تو میں نے اس کے اندر نہ صرف کسی ایک فقہ پر بیس کیا ہے بلکہ فقہ حنفی, فقہ مالکی, فقہ شافعی اور فقہ حنبلی, اس کے علاوہ فقہ جعفری جو ہے اس کو بھی اس کے اندر شامل کیا ہے تاکہ دلائل کا موازنہ کرنے کے بعد کوئی آدمی صحیح نتیجے تک پہنچ سکے. اور اس میں بیشتر چیزیں چونکہ ایک جیسی ہیں, کہیں کہیں آراء کا اختلاف بھی موجود ہے, تو قانوندان طبقہ بھی اس سے فائدہ اٹھا سکتا ہے صحیح. اور ججز جو ہیں وہ بھی فائدہ اٹھا سکتے ہیں, عام پبلک کے لوگ جو ہیں اس سے بھی فائدہ اٹھا سکتے ہیں. زبردست, بہت شکریہ. اچھا ڈاکٹر صاحب, دوسرا میں دیکھ رہا ہوں کہ آپ نے کتاب لکھی ہے فقہی اختلافات کی حقیقت اور آداب و ضوابط. تو پاکستان میں تو یہ بڑا مسئلہ ہے کہ فقہی اختلاف تو ایسے ہیں کہ بس ایک دوسرے کے خلاف قتل کے فتوے نہیں دے رہے ورنہ یہ بھی دے دیتے. تو اس پر تو آپ نے ماشاءاللہ جو ہے وہ پوری کتاب لکھی ہے. تو جو ہمارے معاشرے میں ابھی خاص طور پہ کچھ 2-4 علماء بڑا ہاٹ ٹاپک چل رہے ہوتے ہیں آج کل, اور ہر دوسرے دن کوئی نہ کوئی ویڈیوز ان کی نکل رہی ہوتی ہیں, ایک دوسرے کے خلاف بیان بازی چل رہی ہوتی ہے. تو آپ کی اس کتاب سے ہم کیسے فائدہ اٹھا سکتے ہیں؟ تھوڑا سا ہمیں بتائیں کہ فقہی اختلاف رکھتے ہوئے اس کے جو ضوابط ہیں وہ کیا ہیں؟ جی, یہ بڑا اہم موضوع ہے اس لحاظ سے بھی کہ ایک عام فرد بھی بسا اوقات یہ سوال اٹھاتا ہے کہ یہ مختلف قسم کے مکاتب فکر ہیں, فرقے ہیں, کس مکتب فکر کا اسلام اور کس کے پیچھے ہم چلیں, یہ ایک لے مین کا سوال بھی ہے. ہوتا ہے بالکل. اور پڑھا لکھا طبقہ جو ہے وہ بھی یہی بات کہتا ہے کہ یہاں پر تو بے شمار فرقے ہیں, میں کس کے پیچھے جاؤں. گو کہ یہ کوئی بہانہ یا عذر نہیں ہے, لیکن تھوڑا سا اگر اس معاملے کے اندر دیکھا جائے تو اسلام نے جو تعلیمات دی ہیں وہ انتہائی اعتدال کی اور رواداری کی تعلیم ہے. صحابہ اکرام کے درمیان آپس میں اختلاف ہوا کرتا تھا بعض مسائل کے اندر, مثلاً کچھ اونچی آواز سے آمین کہتے تھے, کچھ آہستہ کہتے تھے, کچھ رفع یدین کرتے تھے, کچھ نہیں بھی کرتے تھے, اور اس طرح دوسرے مسائل کے اندر بھی, لیکن ایک دوسرے کے لیے عزت اور احترام کا ماحول تھا. تابعین کے اندر بھی یہی صورتحال تھی, ائمہ مجتہدین کے ہاں بھی یہی صورتحال تھی. لیکن بعد میں جس وقت تعصب اور مسلکی شناخت اور اپنے اپنے فرقے کی پہچان, یہ چیزیں عام ہونے لگیں, بالخصوص برصغیر پاک و ہند کے خاص ماحول کے اندر, تو ہر فرقے نے چند فروعی مسائل کو اپنی ایک شناخت کا مسئلہ بنا لیا. اس حوالے سے شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے خاص طور پر اس مسئلے میں بہت اہم کردار ادا کیا. ان کی ایک کتاب ہے عربی کے اندر جس کا اردو ترجمہ بھی ہے کہ اختلافی مسائل میں اعتدال کی راہ. شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے اس جمود کو بھی توڑا ہے بر صغیر کے, اور اختلافات کی اس شدت کو بھی توڑنے کی کوشش کی ہے. لیکن ہمارے ہاں چونکہ مسلکی شناخت جو ہے اس حوالے سے بہت زیادہ ہے, اس لیے میں نے اس کے اندر کوشش کی ہے کہ صحابہ اکرام کا طرز عمل, تابعین کا, اسلاف کا جو طرز عمل ہے اختلافی مسائل میں, کہ کسی فقہی اور اجتہادی مسئلے میں وہ اختلاف رکھتے ہوئے بھی ایک دوسرے کے پیچھے نماز یہ پڑھتے. ساری باتیں تو بڑی اچھی اچھی ہیں نا, یہ تو وہ معاملات ہیں جی کہ ایسا نہیں کرنا, یہ سب کو پتہ ہے. لیکن پائے کے جو علماء ہے جو اپنے کسی فرقے کو یا اپنے کسی سیٹ کو ہیڈ کر رہے ہوتے ہیں, جب وہ ٹی وی پر یا یوٹیوب پہ آ کے گالیاں دے رہے ہوتے ہیں, خبیث کتا اور پتہ نہیں کیا کیا دوسرے کو کہہ رہے ہوتے ہیں, تو کیا یہ ساری باتیں ان کو نہیں پتا؟ وہ کیوں اس حد تک چلے جاتے ہیں؟ اس کی کیا وجہ ہے؟ دیکھیے, اس میں تو تعصب اور مسلکی شناخت کے علاوہ کوئی دوسری چیز نہیں ہو سکتی. قرآن مقدس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اختلافات کے بارے میں, یہود کے اختلاف کے بارے میں ایک لفظ استعمال کیا, بغیم بینہم, آپس میں ضد اور ہٹ درمی کی وجہ سے. تو یہ جو ضد اور ہٹ درمی ہے جب آ جائے تو کوئی کتنا بڑا عالم کیوں نہ ہو,
وہ اس کے سامنے حق واضح بھی ہو جاتا ہے اور سمجھ بھی جاتا ہے کہ دوسرا آدمی حق بات کہہ رہا ہے، سچی بات کہہ رہا ہے، لیکن چونکہ وہ سمجھتا ہے کہ اس کے اندر میری شکست ہے، تو حق پرست علماء تو یہ کام نہیں کرتے اور کرنا بھی نہیں چاہیے۔ آپ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ دیکھیں ابھی میں یہ دیکھ رہا تھا کہ پاکستان کے اندر جو ڈیبیٹ کا کلچر ہے نا، کسی کسی خاص پیٹرن میں بیٹھ کے ڈیبیٹ کرنا اور مکالمہ کرنا اور اس پر بحث کرنا، یہ ختم ہی ہو گیا ہے۔ ذرا سا اختلاف ہوا نہیں تو بس فتویٰ لگا دیتے ہیں، اور وہ ہیلدی ڈیبیٹ ختم ہوتی جا رہی ہے، بلکہ ختم ہو چکی ہے ہمارے معاشرے میں۔ تو اس کو کیسے دوبارہ ریوائیو کیا جا سکتا ہے کہ دو مختلف علماء جو ہیں وہ آمنے سامنے بیٹھ کر شائستگی کے ساتھ اپنے دلائل کے ساتھ بات کو واضح کریں، بجائے اس کے کہ فتوے اور گالیوں پہ اتر آئیں؟ کیا اس طرح کا کوئی انیشیٹو آپ لے سکتے ہیں مستقبل میں؟ جی الحمدللہ ہم نے یہ کام کیا ہے۔ میں نے اسلامی یونیورسٹی کے اندر جس شعبے کا ہیڈ تھا، میں پہلے شریعہ اکیڈمی کے اندر رہا، ہم نے ملک بھر کے دارالفتاء سے وابستہ جو لوگ ہیں ان کو اپنے ہاں اسلامی یونیورسٹی کے اندر ہر بورڈ سے 8 لوگ جو ہیں منتخب کیے تھے، جس کے اندر اہل تشیع بھی تھے، بریلوی، دیوبندی، تمام لوگ اس کے اندر شامل تھے۔ ہمیں بڑا دلچسپ اس کا تجربہ ہوا کہ جب یہ لوگ شروع میں آتے تھے ایک دوسرے کو بڑا گور گور کر دیکھتے تھے کہ اور ایک دوسرے کے حوالے سے بڑے تحفظات کا اظہار کرتے تھے، لیکن جب 3 ماہ کا وہ کورس مکمل ہوا تو ایک دوسرے کے ساتھ گل مل گئے اور خود اپنے تاثرات کے اندر یہ بات کی کہ اگر یونیورسٹیاں اس طرح کا کام کر سکیں کہ اکٹھے تمام کو ایک چھت کے نیچے بٹھا کر ان کو ایک دوسرے کے بارے میں جو بدگمانیاں ہیں، غلط فہمیاں ہیں، ان کو ختم کرنے کی کوشش کریں، تو یہ بہترین فورم ہے، کیونکہ ایک دوسرے کے مدارس میں تو جاتے نہیں ہیں۔ البتہ اس طرح کی یونیورسٹی جس طرح اسلامی یونیورسٹی ہو گئی، یا اس طرح کے ایسے ادارے جو غیر متنازع کردار ادا کر سکتے ہیں، وہ اگر ان کو ایک چھت کے نیچے بٹھائیں، کورسز کروائیں، ان کو کورسز کیا بلکہ ان کے درمیان آپس میں بٹھانے کا کام ہی کریں، ڈیبیٹ جس طرح آپ نے ذکر کیا، ان چیزوں کو اگر کریں تو یقیناً اس کے اندر جو ہے وہ بہت بہتری آ سکتی ہے۔ دوسرا میں دیکھ رہا تھا کہ آپ نے جو ہے کمبائنڈ بر صغیر میں آپ کو پتہ ہے کہ جوائنٹ فیملی سسٹم ہے، اس پر بھی آپ نے کافی تحقیقی مکالمے لکھے اور بات کی ہے۔ تو ہمارے پاکستان میں تو جوائنٹ فیملی سسٹم کو ایسے سمجھا جیسا جیسے یہ دین کا حصہ ہے، کیونکہ میں اس پر زیادہ بات نہیں کروں گا، میں آپ سے سننا چاہوں گا کہ کیا ہمارے اسلام میں یہ جوائنٹ فیملی سسٹم کا کوئی کانسیپٹ ہے، اور اگر ہمارے معاشرے میں یہ بنا دیا گیا ہے تو اس کو کیسے بہتر کیا جا سکتا ہے؟ جی، ہمارے ہاں معاشرے میں دینی طبقہ بھی جوائنٹ فیملی سسٹم کی بڑی وکالت کرتا ہے اور یہ سمجھتا ہے کہ مشترکہ خاندانی نظام جو ہے یہ گویا کہ اسلام ہی کا ایک حصہ ہے، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ ہمارے ہاں بہت سی چیزیں جو خاندانی نظام کے اندر آ چکی ہیں وہ ہندو کلچر کے زیر اثر ہماری تہذیب میں، ہماری ثقافت میں سرایت کر چکی ہیں۔ چونکہ ہندو تہذیب میں جوائنٹ فیملی سسٹم کا ایک کنسیپٹ ہی موجود ہے، پھر وراثت کے اندر وراثت کو تقسیم نہیں کیا جاتا، بڑا بیٹا جو ہے وہ وراثت کا حقدار ہوتا ہے اور اس کے بعد باقی کسی کو بھی نہیں ملتا، اور یہ سلسلہ آگے نسل بعد نسل یہ سلسلہ چلتا رہتا ہے۔ اسلام کے اندر تو اس کی جڑ کاٹ دی گئی ہے، جیسے ہی کوئی آدمی فوت ہوتا ہے تو فوری حکم یہ ہے کہ جتنے بھی ورثاء ہیں ان کے درمیان وراثت کو تقسیم کیا جائے، منقولہ غیر منقولہ پراپرٹی جو بھی ہے سب کو ورثاء کے درمیان تقسیم کر دیا جائے۔ لیکن جوائنٹ فیملی سسٹم کے تحت ہمارے ہاں ترکہ جو ہے عموماً تقسیم نہیں کیا جاتا، بلکہ اب تک معیوب تصور کیا جاتا ہے کہ اچھا 1 سال ہوا ہے، باپ فوت ہوا ہے اور اب ہم بیٹھ جائیں اس کا ترکہ تقسیم کرنے کے لیے، تو انتہائی معیوب تصور کیا جاتا ہے اسلام کے اندر اس طرح کی۔ اور بعض اوقات 3 4 نسلوں کے بعد کوئی تنازع جب پیدا ہوتا ہے تو پھر جاتے ہیں کہ اب ہم وراثت جو ہے یا جائیداد کو تقسیم کرنے جا رہے ہیں۔ اس وقت تک بہت کچھ جو ہے وہ مسائل پیدا ہو چکے ہوتے ہیں، لڑائی جھگڑے۔ اب یہ لڑائی جھگڑے اگر جو اس وجہ سے پیدا ہوتے ہیں کہ جوائنٹ فیملی سسٹم کے تحت اس بات کو ایک معیوب تصور کیا جاتا ہے، اگر اس کو پہلے دن ہی اور ابتدائی دنوں کے اندر وراثت کو تقسیم کر دیا جائے، بالخصوص بیٹیوں کے بارے میں جو تصورات ہیں کہ ان کو محروم کر دیا جاتا ہے کہ ہم نے تو جہیز دے دیا ان کو، بہنوں کو تو دیا ہی نہیں جاتا ہے، بھائی کہتے ہیں ہم نے جہیز دے دیا ان کو، تو یہ جو تصورات ہیں، اور دوسرا محرم اور غیر محرم کے جو تصورات ہیں اسلام کے اندر، وہ جوائنٹ فیملی سسٹم کے اندر ممکن ہی نہیں ہیں، کیونکہ اسلام نے جو نظام عفت اور پاکیزگی کا نظام تصور حیا دیا ہے
اس کے تحت جوائنٹ فیملی سسٹم جو ہے زیادہ موزوں نہیں ہے۔ ہاں اس میں وہ تصور جو آج ویسٹ کے اندر نیوکلیر فیملی سسٹم کا ہے کہ صرف میاں بیوی ہیں اور اولاد ہے، والدین کو مکمل طور پر اپنے اس سے نکال دیا گیا ہے، ایسا بھی نہیں ہے۔ اس میں والدین کی خدمت، ان کے ساتھ حسن سلوک کا حکم دیا گیا ہے، اور بڑوں کی عزت اور احترام اور اس کے ساتھ حسن سلوک کا حکم دیا گیا ہے، لیکن اس کے لیے ضروری نہیں ہے کہ وہ اکٹھے ہی رہیں، اس کے بغیر بھی ایک دوسرے کی خدمت کی جا سکتی ہے۔ حقوق و فرائض کا پورا جو نظام ہے وہ ممکن ہے، لیکن چونکہ ہمارے یہاں تصور کیا جاتا ہے کہ بیٹا الگ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ والد نے ابھی 25 سال تک اس کو پالا ہے اور اب وہ والدین کو چھوڑ کر جو ہے وہ بھاگ گیا، رائے فرار اختیار کر۔ نہیں، اگر سب الگ الگ ہو جائیں گے تو پھر والد اور والدہ کی خدمت کون کرے گا؟ سب تو الگ الگ ہو گئے، تو والد والدہ کو ساتھ رکھنا جو ہے یہ جوائنٹ فیملی سسٹم نہیں ہے، جبکہ سب بہن بھائیوں کا گٹھے رہنا یہ دیٹس کالڈ جوائنٹ فیملی۔ ہاں، یہ بڑی اہم بات آپ نے اس کے اندر نشاندہی کی کہ میں نے کہا مغرب کا نیوکلیر سسٹم جو ہے وہ بھی اسلام کے مطابق نہیں ہے، تو والدین کے ساتھ رہنا یہ تو اہم ہے، لیکن بہن بھائی جو ہیں ظاہر ہے کہ جب بھی کوئی بہنیں تو ویسے ہی شادی کے بعد چلی جاتی ہیں، بھائی بھی جس وقت شادی کرتے ہیں تو اس کا سیپریٹ گھر کا ہونا، ایک ہی جگہ کے اندر بھی ہو سکتے ہیں، سیپریٹ گھر ہو، پورا اپنا ایک اس کے اوپر ذمہ داریاں عائد ہوں، یہ ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں جس کی وجہ سے ایک مکمل شخصیت جو ہے وہ ابھر کر آتی ہے اس شخص کی، جو کہ شادی کے بعد جو ہے جب اس کے اوپر اپنے بچوں کی، والدین کی ذمہ داری ہوتی ہے، وہ کسی سطح پر بھی والدین کی خدمت سے جو ہے وہ مستثنیٰ نہیں کیا جا سکتا اس کو، کہ والدین کی خدمت تب بھی کر سکتا ہے وہ، اور کوئی ایک بھائی اپنے ساتھ رکھتا ہے والدین کو، ماں کو، والد کو اپنے ساتھ رکھتا ہے، بلکہ دادا ہیں ان کو اپنے ساتھ رکھتا ہے، تو یہ جوائنٹ فیملی سسٹم نہیں ہے۔ جوائنٹ فیملی سسٹم کا تصور بنیادی طور پر یہ ہے کہ مشترکہ طور پر کاروبار چل رہے ہیں، مشترکہ طور پر وراثتیں چل رہی ہیں، محرم غیر محرم کے مسائل پیدا ہو رہے ہیں، تو اس پورے سسٹم کے اندر اعتدال کا جو نقطہ ہے وہ یہ ہے کہ والدین کی خدمت بھی ہو اور محرم اور غیر محرم کے یہ جو مسائل ہیں صحیح، میں آپ کی بات کا نچوڑ نکال دیتا ہوں جو میں سمجھا ہوں، کریکٹ می اف آئی ایم رانگ، کہ جوائنٹ فیملی سسٹم کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ سب لوگ جو ہے وہ الگ الگ رہ رہے ہیں، اگر سب اکٹھے رہ رہے ہیں اور وراثتیں تقسیم نہیں ہوئی تو یہ جوائنٹ فیملی سسٹم ہے، کاروبار اکٹھا کر رہے ہیں، کھانے اکٹھے پک رہے ہیں، ایک ہی جگہ پک رہا ہے، ایک ہی جگہ رہ رہے ہیں اور ایک ہی چھت کے نیچے رہ رہے ہیں، یہ ہے جوائنٹ فیملی سسٹم، جبکہ اسلام میں اس کا کوئی تصور نہیں ہے، یہ آپ کہنا چاہ رہے ہیں۔ بالکل درست۔ جیسے ہی والد صاحب حیات ہیں یا حیات نہیں ہیں، اگر حیات ہیں تو جیسے ہی شادی ہو آپ الگ الگ، ان کو استطاعت ہے تو الگ گھر لے کے دیں، استطاعت نہیں ہے تو الگ کمرہ لے کے دیں، ان کا الگ روم ہو۔ بالکل اور اس کے علاوہ اگر والدین فوت ہو جاتے ہیں تو فوراً ترکہ تقسیم کیا جائے، جی، چاہے جو ہے وہ الگ الگ چیزیں لے لے گی، یہ تمہارا ہے، یہ تمہارا ہے، یا اس کو باقاعدہ بیچ کر اس کی جو ہے تقسیم کر دیا جائے، تو یہ بہت ضروری ہے۔ اگر یہ نہیں ہوگا تو مسائل جو ہیں بڑھیں گے، لڑائی جھگڑے بڑھیں گے۔ اچھا، کیونکہ آپ اسلامی یونیورسٹی میں، تو میں آپ سے یہ سوال ضرور کرنا چاہوں گا کہ ابھی میں دیکھ رہا تھا ہمارے ایک بڑے پیارے اسکالر بھائی ساحل ادیم بھائی، اور وہ بہت یوتھ پہ کام کر رہے ہیں، تو اسلامی یونیورسٹی میں جو کلچر ابھی میں دیکھ رہا ہوں کہ جو یونیورسٹیز ہیں، جو کالجز ہیں، وہاں بہت زیادہ بگاڑ آ گیا ہے، حلال حرام کا تصور بالکل ختم ہو گیا ہے، بلکہ ایون یہاں تک کہ اسلام ایسے ایسے کوشچنز اٹھنا شروع ہو گئے ہیں طلباء کی طرف سے کہ شاید یہ اسلام جو ہے وہ کوئی عجیب سی اینٹی اس کو تصور کرتے ہیں اور اس کے بارے میں بھی سوال کرتے ہیں، تو کیا آپ کی یونیورسٹی میں بھی ایسا ہی ہوتا ہے؟ اسلامی یونیورسٹی اس لحاظ سے نسبتاً بہت بہتر ہے کہ جہاں پر ایک تو مخلوط تعلیم نہیں ہے اور دونوں کے لیے الگ الگ کیمپس موجود ہیں، دوسرا یہ ہے کہ وہاں پر اسلامی تشخص اور اسلامی شناخت پر زور بھی دیا جاتا ہے، چونکہ اس یونیورسٹی کا بنیادی تشخص اور پہچان یہ رہی ہے کہ اسلامک جو آئیڈنٹی ہے اس کو زیادہ آج کے دور کے اندر نمایاں کیا جائے، اور اس میں کسی ایک ملک کے طلبہ نہیں ہیں، کوئی 60 کے قریب ممالک کے طلبہ آتے ہیں، اور ایک مخلوط کلچر بھی ہمیں نظر آتا ہے اور نظریات بھی، لیکن چونکہ اکثریت جو ہے وہ مسلمانوں کی ہے، اس وجہ سے نظریات کے درمیان کوئی بہت بڑا بود نہیں ہے، لیکن اسلامی یونیورسٹی کے اندر جو ہے وہ اس طرح کی کوئی چیز بہت زیادہ نہیں ہے کہ وہاں پر الحاد یا دوسری چیزیں جو ہیں وہ سامنے آئیں۔ البتہ اب بعض شعبے یا بعض فیکلٹیز ایسی بھی ہیں جن کے اندر
اسلامک ڈسپلنس کے حوالے سے بہت زیادہ جو ہے وہ تعلیم نہیں دی جاتی ہے، وہاں پر ایک لبرل قسم کا آزادانہ قسم کا ماحول بھی پایا جاتا ہے۔ تو کیا آپ یہ جو تعلیمی نظام ہے اس پاکستان کے اندر یونیورسٹیز میں یا کالجز کے اندر جس طرح سے ہماری یوتھ کی گرومنگ ہو رہی ہے، کیا آپ اس سے سیٹسفائی ہیں؟ نہیں، بالکل مطمئن نہیں ہوں۔ ہمارے ہاں پہلے تو ایجوکیشن کا نظام جو ہے مسلسل انحطاط کا اور زوال کا شکار ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ تعلیمی اداروں کے اندر اخلاقی انحطاط بہت زیادہ ہے، اس لیے کہ تعلیم کے ساتھ تربیت کا تصور ہی نہیں ہے، اور تعلیمی ادارے خاص طور پر کالج اور یونیورسٹیاں جو ہیں وہ ایک کاروباری اور تجارتی ادارے بنتے جا رہے ہیں۔ وہاں پر زیادہ سے زیادہ فیسوں کے ذریعے پیسہ کمانے کا تصور ہے، اور تربیت پر تو بالکل ہی فوکس نہیں کیا جاتا۔ تو آج والدین کو خاص طور پر اس کے اندر اہم کردار ادا کرنے کی ضرورت ہے کہ بچپن ہی کے اندر اپنے بچوں کی صحیح تربیت کریں، ورنہ وہ موجودہ تعلیمی اداروں کے سپرد کریں گے تو ان سے یہ توقع نہیں کی جا سکتی ہے کہ وہ ان کی ڈائریکشن درست کر سکے۔ بالکل، بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب آپ کے وقت کا، آپ کی گفتگو کا۔ آپ نے بہت زبردست ہمیں تعلیم دی، بہت ساری موضوعات پہ بات ہوئی۔ میں یہاں ذکر کرنا چاہوں گا توصیف بھائی کا، میں ان کا بھی بہت مشکور ہوں کہ انہوں نے ڈاکٹر صاحب سے ہمیں ملایا۔ انشاءاللہ اسی طرح کی اچھی اچھی بوڈ کاسٹ کے ساتھ آتے رہیں گے، اور ایک نئی بوڈ کاسٹ کے ساتھ پھر ملیں گے۔ بہت شکریہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔